بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین.
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में शहरी के इस खूबसूरत से मौके पे मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरी ताक रात यानी 25वीं शब है, मुमकिन शब क़द्र है। तो साहब वो जो कनेक्टिविटी है ना अल्लाह की बारगाह से, उसको टूटने मत दीजिएगा, बस ये ख्याल रखिएगा। मुमकिन है साहब, मुमकिन है ये शब क़द्र हो और मुमकिन है कि ये जो रात है वो 1000 महीनों से ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाए। लिहाजा अपने सजदों को तवील भी कीजिएगा, अल्लाह को राज़ी भी कीजिएगा और जहन में रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की जो करम की बरखा है वो मुस्तकिल आपके ऊपर बरस रही है। हाँ, बस वसूल करने वाला चाहिए तो वसूल करने वाले और समेटने वाले बन जाइएगा। एक बात तो नाज़रीन तय है कि हम सबको इस बात पर बेइंतहा फ़ख्र होना चाहिए कि मेरा आपका दीन इंतहाई शानदार, इंतहाई हसीन और इंतहाई गरीब परवर दीन है। ये वो दीन है साहब जो माशरे के एक एक फ़र्द की बात करता है, एक एक फ़र्द की बात करता है, जो माशरे के दुख को इज्तिमाई दुख समझता है और माशरे में खुशियों को इज्तिमाई खुशियाँ बनाना चाहता है। मेरा आपका दीन वो है साहब, और मुझे और आपको इस बात पर इंतहाई फ़ख्र होना चाहिए कि जो खुशियाँ हम अपने आंगन में झिलमिलाती हुई महसूस कर रहे होते हैं ना, मेरा दीन ये चाहता है कि वो खुशियाँ गरीबों, फ़कीरों और मोहताजों के घरों में भी चमकें। मेरा आपका दीन वो दीन है साहब कि जिस तरह आपके घर वाले ईद की खुशियाँ मनाते हैं, इसी तरह से उस तबके के मुसलमान भी खुशियाँ मनाएं जो पूरे साल खुशियों के लिए तरसते रहते हैं और खुशियों से महरूम रहते हैं, जिनकी आँखों के ऊपर या यूँ कहिए कि जिनके गालों के ऊपर आंसू सूख जाया करते हैं और वो मुंतज़िर रहते हैं कि खुशी की कोई एक रमक उनके घर के अंदर आ जाए और वो मुंतज़िर रहते हैं साहब कि कोई एक पल ऐसा नसीब हो जाए कि हमारे आंगन में भी खुशियाँ जो हैं उसी अंदाज से झिलमिलाएं जैसा कि दूसरों के आंगन में झिलमिलाती हैं। मेरा आपका दीन वो है साहब कि जिस तरह आप ईद के दिन अपने घर वालों के साथ हंसते खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के साथ ईद की खुशियों को मनाते हैं, इसी तरह मेरा दीन आपका दीन ये चाहता है कि हम उसी तरह से वो जो महरूम तबका है वो भी आपके साथ उन खुशियों के अंदर शामिल हो जाए। वो भी जो मुस्कुराना भूल चुके हैं, वो भी जो मुस्कुराहटों से बहुत दूर हैं, उन मुस्कुराहटों का दर उनके लिए भी दरअसल खुल जाए। मेरा आपका दीन ये चाहता है साहब कि जिस तरह से आपके बच्चे आपके आंगन में आपकी निगाहों के सामने खेलते कूदते हुए नज़र आते हैं, इसी तरह से एक गरीब का बच्चा भी उसकी निगाहों के सामने हंसता खेलता हुआ नज़र आए। दीन ये चाहता है साहब कि जिस तरह आपके घर में ईद के दिन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से पकवान बनते हैं, आपके बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ें लेकर आते हैं, इसी तरह से कोई भी गरीब का बच्चा उस नेमत से महरूम न रहे, उसके वालिदैन उसको सिर्फ दिलासी दे के न सुनाएं बल्कि उनके घरों के अंदर भी वो तमाम तर नेमतें मौजूद हों। मेरा आपका दीन ये चाहता है साहब कि माशरे का कोई तबका भी महरूम न रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाज़रीन इख्तिताम रमज़ान पर तमाम शहरों में एक मरासला रवाना करवाते थे जिसमें लोगों को इस्तिग़फ़ार और सदक़ा फ़ितर की बाकायदा ताकीद फरमाया करते थे, क्योंकि सदक़ा फ़ितर बुनियादी तौर पर रोज़ेदार से सरज़द होने वाली कोताहियों का इज़ाला करता है और इस्तिग़फ़ार रोज़े में वाक़े होने वाली तमाम कमियों की इज़ाले का सबब बना करता है। और साथ ही ये तलक़ीन फरमाते थे कि आए लोगों, तुम भी अपने जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब के हुज़ूर इन कलिमात से माफ़ी मांगो कि आए हमारे रब, हमने अपनी ज़ातों पर जुल्म किया है और अब अगर आप माफ़ ना कर फरमाएंगे तो हम घाटे में रह जाएंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे माशरे को खैर के जज्बे और एक दूसरे की दादरसी के एहसास से हर वक्त जोड़े रखा, हर पल जोड़े रखा है। अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से देने का हुक्म दिया है ताकि हम दुनिया और आखिरत में अल्लाह से वो रिस्क पा सकें जिस रिस्क की इंसान तमन्ना करता है, तकद्दुआ करता है। फ़ना होने वाले माल में से फ़ना होने वाली दुनिया में खर्च करने का इसलिए हुक्म दिया ताकि रह जाने वाली जो आखिरत है बुनियादी तौर पर उसमें हमारा हिस्सा भी रह जाए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान का रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहता है, मुअल्लक रहता है और बग़ैर सदका फ़ितर के ऊपर नहीं
نہیں اٹھایا جاتا۔ اور ذہن میں رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی طرح سے ناظرین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ ایک مثال ناظرین میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ کی صورت میں، اور بڑی کمال مثال ہے صاحب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی شے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار، تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی ہے۔ پھر عرض کیا اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور شے ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہ اے پروردگار، کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو فرمایا ہاں انسان ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، صدقہ بہت کمال شے ہے صاحب، ذہن میں رکھیے گا، بہت کمال شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ تلقین فرما دی نا، یعنی ایک آدمی نے کہا، اور وہ مثال بڑی زبردست ہے صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا صدقہ بنیادی طور پہ کس وقت کس کی داد رسی کر دیتا ہے، کس کو کس گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ہم جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا صاحب کہ ہمارا دیا ہوا ایک روپیہ جو ہے کس کے کہاں کام آ جائے گا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر ہمیں صحیح پتہ چل جائے نا کہ صاحب یہ کس کام آیا ہے، ہم اپنی ساری دولت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں۔ آج جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جتنی پریشانی ہے، جتنی غربت ہے، جتنا افلاس ہے، نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے صاحب، یہ کہہ دینا ایک جملے میں بہت آسان ہے کہ 46% اس وقت مہنگائی جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے۔ آپ تصور تو کیجئے صاحب کہ زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس وقت کھانے پینے سے جو ہے وہ کھانا پینا تو بڑا یہ سمجھ لیجیے 3 وقت کا بہت ہی اعلیٰ عرفہ بات ہو گئی ہے۔ سانسیں لینا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں نا، یا جن کے آنگن کے اندر اس وقت بھی 2 وقت کی روٹی پکتی ہے، وہ شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ ورنہ ایسے بھی گھر ہیں کہ جن میں آج بھی صرف اور صرف ہنڈیاں ابلتی ہے اور ماں بچوں کو دلاسے دیتی ہے۔ ایک عجیب قسم پرسی کا عالم ہے، ایک عجیب ہیجان کی سی کیفیت ہے۔ یعنی اس وقت مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ خلق خدا کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی ان کا انشاءاللہ میں تعارف کرواؤں گا۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ سحری کی پروگرام میں موجود ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت کام کرتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ یقین مانیے ناظرین، لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے آنسو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ سفید پوش افراد جو ہیں لوگوں کے سامنے سوال نہیں کر پا رہے، یعنی کوئی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے صاحب کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا، کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان کو نوچیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ، اب جو میں مثال آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا صاحب کہ میرا پیسہ اللہ تعالیٰ کس کام میں لے لے اور کس کا کیا بھلا ہو جائے، خدا کی قسم ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے رات کو مال لے کر نکلا اور اس نے ایک چور کو اپنا مال دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کر دیا، تو وہ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ پھر مال لے کے نکلا اور ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ اب اسے کچھ نہیں معلوم، یعنی وہ نہیں جانتا کہ میں نے جو صدقہ دیا تھا وہ چور کو دیا تھا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے جو صدقہ دے دیا وہ بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح جیسے ہی وہ اٹھا، لوگ پھر چرچا کرنے لگے کہ آج رات بدکار عورت پر صدقہ کر دیا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ اب وہ مال لے کے نکلا تو اس نے ایک مالدار کو مال دے دیا۔ صبح پھر لوگ بات کرنے لگے کہ اس نے غنی پر صدقہ دے دیا، یعنی پہلے اس نے چور کو صدقہ دے دیا، اسے نہیں معلوم تھا، پھر ایک بدکار عورت کو دے دیا، پھر ایک مالدار کو دے دیا۔ پھر اس نے کہا
اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، افسوس کہ چور، بدکار عورت اور غنی پر صدقہ کر بیٹھا۔ پھر اسے لایا گیا تو اس سے کیا کہا گیا آپ کو معلوم ہے؟ اس سے کہا گیا کہ تو نے جو چور کو صدقہ دیا شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے، شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے۔ بدکار عورت کو تو نے جو صدقہ دیا شاید وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور مالدار شاید عبرت حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مال دیا ہے اس میں سے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہمارا روپیہ کہاں گیا صاحب۔ ذہن میں رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے آپ کو لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مال خاکم بدین کل بروز محشر جو ہے، بلکہ قبر کے اندر جو ہے، وہ گنجے سانپ کی صورت میں آپ کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراوانی دی ہے، جائیے ان گھروں کو تلاش کیجیے، اپنے پڑوس میں تلاش کیجیے۔ کوئی ایک گھر ضرور ہوگا جس میں ماں بچوں کو صرف دلاسے دے رہی ہے، کوئی ایک گھر ضرور ہوگا جس میں آپ کے بچوں کو دیکھ کر وہ جو معصوم سے ننھے سے بچے ہیں نا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہوں گے۔ کوئی ایک گھر ضرور ہوگا جس میں عید کی خوشیاں ابھی تک موجود نہیں ہوں گی، اور باپ روز صبح جو ہے نکلتا ہوگا، پھیری لگاتا ہوگا، اور دن بھر پسینے سے شرابور ہو کے اپنی بیماری کو کیری کر کے جب گھر پہ آتا ہوگا اور اپنے معصوم سے بچوں کو دیکھتا ہوگا تو دیکھنے کے بعد نہ وہ ان کے سامنے آنسو بہا سکتا ہوگا، نہ ان کو دلاسے دے سکتا ہوگا، بس وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ان کو دیکھتا ہوگا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا، میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو موقع ہے صاحب، یہ بڑا عظیم موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ موقع عطا کیا جن کے پاس مال ہے، اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خلق خدا کے لیے خرچ کیجئے۔ اور جو فطرانہ ہے آج آپ کو بتائیں گے صاحب کہ فطرانہ ہمیں کس وقت ادا کر دینا چاہیے تاکہ وہ جو عید کی خوشیاں ہیں نا وہ صرف آپ کے انگنہ کے اندر نہ ہو بلکہ ہر اس آنگن میں ہو جو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا آنگن ہے۔ آج کے پروگرام میں کالز آپ کے لیے ابتدا سے کھولیں گے انشاءاللہ، فدیے پر بات کریں گے، فطرانے پہ بات کریں گے، اس کے فضائل اور مسائل پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب پرنس آف قوالی صدارتی ایوارڈ یافتہ میرے بھائی کمال قوال ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہیں۔ تمام آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے آغاز کرتے ہیں فدیہ اور فطرانہ پہ۔ ناظرین آج بات ہوگی، آپ کی ٹیلی فون لائنز انشاءاللہ بس کچھ ہی لمحوں میں اوپن کروں گا۔ دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں بستے ہوں، کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، کسی بھی محلے میں رہتے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ اس حوالے سے کرنا چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ آغاز کیجئے پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے ظاہر ہے چونکہ یہ ایک پریکٹس روزے کی اور یہ بنیادی تربیت جو ہے کرنا بہت ضروری ہے، کن کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ پہلی تو ایک مطلق نہیں ذرا بتا دیجیے۔ دوسرا یہ کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں روزے کا فدیہ یا کفارہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ ہے وہ کیا بنتا ہے ذرا یہ بھی بتا دیجیے، اور چھوڑنے کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ روزہ کن صورتوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مجھے اس دین کا پیروکار بنایا جس کو دینے والا رحمان و رحیم، لانے والے رحمت للعالمین، اور دین اسلام سلامتی، ایسا دین کہ دین اعتدال، جس میں تکلیف مالا یطاق کا تصور ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت دین کہ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اسلام اس کا مجھ سے تقاضا نہیں کرتا۔ اور انہی کا ذکر کرتے ہوئے کہ روزہ کن صورتوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن نے اعلان کیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، اے میری امت آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ دو۔
اب آئیے اس بات کی طرف کہ روزہ اللہ کی طرف سے جو انعامات لے کر آتا ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ روزہ کیا برکتیں لاتا ہے، تو وہ تمنا کرتے پورا سال ہی رمضان ہوتا ہے۔ پھر ایک روزہ چھوڑ جائے، پورا سال روزے رکھتے رہو، وہ اجر نہیں ملتا جو روزہ چھوڑنے کی صورت میں ملتا ہے۔ اعلان کیا روزہ کن صورتوں میں چھوڑو، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دو صورتیں ہیں، اگر تم بیمار ہو روزہ چھوڑ دو، اگر تم سفر کی حالت میں ہو روزہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور دنوں میں ان کو پورا کر لو۔ تو اب اگر بیماری ہے اور اس کے لیے طبیب حاذق نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنے میں جان کا خطرہ ہے، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اگر صحت ہو جائے کر لیں، نہیں تو اس کا فدیہ دے دیں۔ اور اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے، صعوبتیں ہیں سفر میں، السفر سقر ولو کان میلا، سفر تو ایک میل بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے بعض اوقات، تو اس صورت میں بھی اسلام نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا، جب سفر سے واپس آ جائیں ان کی قضا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کہ کس صورت میں ہم فدیہ دیں گے؟ فدیہ کی صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب واپس جوانی کی طرف لوٹنے کی وہ نہیں ہے، اس قدر اس میں وہن آ چکا ہے، شیخ فانی کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اب اس کے ہمت آنے کی امید نہیں ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے۔ یعنی عمر اس کی زیادہ ہوئی، شیخ فانی سے مراد عمر زیادہ ہو گئی، یا یہ ہے کہ بیماری ایسی ہو گئی ہے، بیماری ایسی ہو گئی ریکور نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی کم از کم 2 وقت کا ایک مسکین کے کھانا ہی اس سے بن جاتا ہے، صدقہ فطر کے برابر ایک فدیہ روزے کا قرار دیا گیا ہے، صدقہ فطر کی بھی آگے۔ اور کفارے کی صورت یہ ہے کہ انسان ناشکرہ بن کر، کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں، کفارہ مبالغے کا صیغہ ہے، انسان اس طرح ناشکرہ ہو جائے کہ نعمت ملی، روزہ رکھ لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو توڑ ڈالا۔ اوہو، اچھا۔ اس صورت میں اسلام نے کہا کہ اس کو اس ناشکری کی سزا دی جائے، اور اس کفارے کی صورت یہ بیان کی کہ یا تو مسلسل 2 ماہ روزے رکھے، یا غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ مقرر کیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بھول چوک میں کھانے پر کفارہ بھی نہیں، فدیہ بھی نہیں، بلکہ اسلام میں یہ سہولت دی۔ میں اس کو پڑھ کر طالب علم کے طور پر، ایک دینیات کے طالب علم کے طور پر حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ اے اللہ کس قدر تیرا کرم ہے۔ بتایا آقا علیہ السلام نے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا رہا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ روزے سے تھا اور بھول کر کھا رہا ہے، تو فرمایا گیا اس کو یاد بھی نہ دلاؤ۔ اچھا، اس کو یاد بھی نہ دلاؤ، اسے اللہ کھلا رہا ہے۔ واہ، کیا بات ہے بھائی، اور روزہ واہ جی، کیا کسی مذہب میں ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں؟ تو روزہ جان بوجھ کر، یعنی اس کو اللہ نے کھلایا، اللہ نے کھلایا، اللہ کھلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ان انعامات کی روشنی میں تو 2 صورتیں تو قرآن نے بیان کر دیں کہ ایک بیماری اور ایک، اس کے بعد فدیہ اور کفارہ۔ اور اس صورت فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے ایک افزانہ، کہ مجھ پر ایک نعمت تھی اور اس ضمن میں ایک اور اہم بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالی ہماری نیتیں دیکھتا ہے، بندے کو اپنے دل پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرا رب آگاہ ہے، اور میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں دانستہ تو نہیں کر رہا، طاقت ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اس میں نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ صورتیں اسلام نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر بالکل ٹھیک، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں یہ بڑا ایک براڈر کینوس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا، کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں نا، ہم ہائی مال ہائی مال ہائی مال گنتے رہتے ہیں، صاحب کچھ نہیں ہے، یہ بند ہوئی نا سارا چلا جائے گا، تو کرنا کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ جو قرآن کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا تصور ہے، مفتی صاحب یہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، ٹھیک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ، ٹھیک ہے۔ جو مال آپ حلال کماتے ہیں اپنی محنت مشقت کے ساتھ، اس مال کو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غرباء، مساکین، یتیم اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا،
اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ ہمارے دین میں، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تم خرچ کرو، واہ، اور سنو جو تم خرچ کر رہے ہو یہ کوئی تمہارا اپنا مال نہیں ہے، یہ ہم نے ہی تمہیں عطا کیا آئے ہائے ہائے آئے ہائے، تو اس میں سے تم خرچ کرو۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، دوسری مقام پر جھنجھوڑا، فرمایا مالکم اللہ تنفقوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں خرچ کرتے۔ نہیں کرتے، آئے ہائے۔ تو ایک طرف فرمایا خرچ کرو، دوسری طرف جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور تیسری جگہ پھر فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے میرے مال میں کمی اور قلت ہوگی، آئے ہائے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اور عطا اور کر دے عطا گا۔ کر دے گا، کیا کہنا ہے، واہ، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھے گا، واہ۔ پھر ایک اور مقام پر بندے کی ذہنی تربیت کرتے ہوئے اور اس کے یقین اور ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا وہ کیا؟ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا آہا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس عطا واپس کر دے گا، آئے ہائے 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 ہائے۔ یہ دراصل ایک تمثیل کے ذریعے سے بندے کو یقین دلایا گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند کو دے رہے ہو، یہ یوں سمجھ لو تم اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، آئے ہائے، اور قرض کا واپس ملنا اس کی ذات سے یقینی ہے، اور جب وہ تمہیں واپس دے گا تو وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ کیسا کریم ہے نا وہ، مال بھی اسی کا، دیتا بھی وہی ہے، خرچ بھی وہی کرواتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرضے سے نہ مانگتا ہے، پھر دوبارہ جو بڑھا کے دے دیتا ہے۔ اچھا، اب آپ کرم ہی دیکھیے، کرم، اور کیا اس کا۔ اب یہاں پر یہ بھی غور فرمائیے کہ اضعافاً کثیرہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے ہاں، کہ وہ واپس کتنا عطا اچھا، کرے یہ بھی گا۔ صحیح ہے، کوئی لمٹ نہیں، یہ تو یقینی ہے کہ واپس ملنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بندے کا جس قدر اپنے رب پر بھروسہ ہے، واہ واہ، اس کی رضا کا نور ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اخلاص، اس کی نیت و ارادہ کے مطابق بڑھا چڑھا کر واپس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنید صاحب، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے کئی لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو ہم سوسائٹی میں ارد گرد دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا واہ واہ واہ، اور ان کا مال بڑھا۔ واہ واہ، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں روئے زمین پر کوئی شخص اللہ کی راہ میں دینے سے غریب نہیں ہوا، غریب نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کا مال بڑا ہے۔ واہ، اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر چوتھے پارے کے آغاز میں ہی ایک اور جہت سے تربیت کی وہ گئی، کیا؟ اور یہ روحانیت کا، تصوف کا، طریقت کا بھی یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ترین معیار اور اصول قائم کیا بتائیے جا رہا ہے۔ بتائیے۔ لن تنالوا البر اللہ، حتی تنفقوا مما تحبون۔ بھائی سبحان اللہ، یہاں پر لن تنالوا البر میں جس لفظ سے آغاز ہو رہا ہے، کسی چیز کا شدت کے ساتھ انکار کرنے کے لیے اس لفظ کو لایا جاتا ہے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے، پا ہی نہیں سکتے، یعنی شدت سے انکار ہو رہا ہے کہ نیکی تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ کیسے ملے گی؟ حتی تنفقوا مما تحبون، آئے ہائے ہائے، نیکی تو تمہیں بس ایک ہی صورت ہے، وہ اس طرح ملے گی کہ جو تمہیں تمہاری عزیز متاع اور محبوب ترین چیز ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ آئے ہائے، اصل ریکی کی روح تمہیں تب نصیب ہوگی۔ واہ، اب یہ تو نہیں نا جنید صاحب کہ آپ کپڑے پہن کے بوسیدہ ہو گئے ہیں کہ یار چکے اللہ کے نام پہ دے دو، ٹھیک ہے، پرانے دے دو، ہاں جی، کمبل اوڑ کے اب ناقابل استعمال رہا، یار دے دو کسی کو۔ ہاں، جوتے پہن پھر خود ہی آنکھوں کو اب عجیب لگنے لگے کہ اور نویں لے لگے پرانے دے دو کسی کو۔ چلو بہتر تو ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر ہے کہ ضائع کرنے پھینک دینے سے بہتر کسی کے کام آ جائے، لیکن حقیقت نیکی کی روح اور اس کی لذت اور حظ کب نصیب ہوگا؟ جب محبوب چیز کو راہ خدا میں باقاعدہ پرچیز کر کے پیش کریں۔ وہ جو یہاں سے لگی ہوئی چیز جب جاتی ہے نا، اب دیکھیے وہ مقام پاتی ہے، وہ مقام پاتی ہے۔ اب اس کی مثال حدیث شریف میں آپ کو پیش کر دوں، ویسے تو کئی مثالیں ہیں۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آئیڈیل لوکیشن پر ڈریم لینڈ ہے. ہاں کیا باغ ہے, ایسا باغ ہے, کیا باغ ہے, آئے ہائے او ہو آئے ہائے, کہ لوگ رشک کرتے ہیں اس باغ پر, اور ہر ایک کی تمنا ہے کاش ہمیں ایسا باغ. اللہ اکبر. جب یہ آیت مقدسہ سنی, کئی سو درختوں پر مشتمل انتہائی آئیڈیل باغ حضور کی خدمت میں آئے کہ اے آقا دو عالم, اس آیت مقدسہ کو سننے کے بعد میں نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے تو یہ باغ سب سے محبوب ہے, میں یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش. اور مفتی صاحب آپ کی بات آگے بڑھتی ہے, مجھے یاد آئی آپ کی بات سے بات کہ یہ وہ باغ تھا جس کے کنویں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے. بیرہا, اور اسی کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا تھا. جناب علی, بیرہا کنواں اسی باغ میں تھا. اللہ اکبر. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں دینے کی ترتیب کیا ہے, وہ اسی حدیث میں بیان کر دی. بتائیے. فرمایا کہ اے طلحہ آپ اس طرح کیجئے کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داران میں, اپنے اعزاء اور اقارب میں تقسیم کر دیں. واہ. اچھا, انہی رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار حضرت حسان بن ثابت بھی تھے. اللہ. ان کو اس باغ کا رسول ایک چھوٹا سا حصہ ملا, کیونکہ دور کے رشتہ دار تھے, چھوٹا سا حصہ ان تک بھی آیا. وہ چھوٹا سا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لاکھ درہم میں خریدا. 6 لاکھ درہم میں وہ چھوٹا سا حصہ, تو اس کی ٹوٹل مالیت کیا ہوگی؟ اللہ, کتنا بڑا یعنی دل ایک تھا لمحے میں سرکار کی بارگاہ میں اللہ رسول پر یقین اور اللہ رسول پر ہر شے قربان کرنے کا جذبہ. یہی تو ایمان ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور یہی ایمان ہے. الحمدللہ. کیا بات, کیا خوبصورت مثال مفتی صاحب آپ نے دی ہے. آئیے ذرا اب اسی سلسلے کو ذرا اس طرح سے جوڑ دیجئے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. ناظرین, میں نے آپ کو بتایا نا, آج کا پروگرام آپ کو دل کو انشاءاللہ چھو کے ہی گزرے گا, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ صاحب کس مال کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا تجوریاں بھر رہے ہیں, کیا بینک اکاؤنٹ بھر رہے ہیں. خرچ کریں اللہ کی راہ میں صاحب. پاکستان کے اندر جو لوگ اس وقت مسائل سے گزر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے صاحب کہ لوگ کتنی دعائیں آپ کو دیں گے. ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیے, انفاق فی سبیل اللہ کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. اور حقوق العباد کا جنید صاحب ایسے سمجھیں 80% جو حصہ ہے نا وہ مال سے متعلق ہے. اچھا. اس وجہ سے کہ حقوق العباد اب جب بھی ادا کرنے نکلیں گے تو اسباب کے طور پر مال کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے. اللہ. تو اس کی بڑی فضیلت اس وجہ سے ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی وسعت بھی سمجھائی. واہ. تم صرف یہ نہ سمجھو کہ مال کا ہی صدقہ کرنا ہوتا ہے, بلکہ اس میں آپ نے 3-4 حصے بتائے. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو مال سے صدقہ دینا چاہیے. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر کما کے پھر اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے دے. چلو پہلے نہیں تھا, اب آ گیا, اس میں سے دے دے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بھی اگر کوئی نہ کر سکے تو آپ نے کہا اپنے جسمانی طاقت سے کسی کی مدد کر دے. یعنی کسی کا بوجھ اٹھا کر پہنچا دے. واہ. کسی کی ضروریات بازار سے لا کے دے دے. کیا اچھی بات. یہ بھی صدقہ ہے. واہ. اس کے علاوہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی نیکی کی بات بتا دے, یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی یہ بھی نہ کر سکے, کسی کو برائی کی جگہ جانے سے واپس لے آئے. واہ واہ واہ. تو گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اور صدقہ کا مفہوم یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھے بھئی میرے پاس مال و دولت نہیں تو میں صدقے کے اس دائرے کے ثواب میں کیسے آؤں گا. تو اچھی بات کرنا, برائی سے روک دینا, ٹھیک ہے, اپنی جسمانی طاقت سے, ٹھیک ہے, علماء کا نیک باتیں پھیلا کر, یہ بھی صدقے کے درجے میں آتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں, جنید صاحب 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. واہ واہ. کتنے کم تعداد ہے, ان میں اس بندے کو بھی کھڑا کیا جائے گا جو چھپ کر صدقہ دیتا رہا. واہ. وہ اس طرح صدقہ دیتا رہا کہ اس کا دایاں ہاتھ صدقہ دیتا تھا
تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تو اس بندے کو جو عبادت گزار، یعنی جہاں تہجد گزار بندے کھڑے ہوں گے، جہاں اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والے عادل حکمران کھڑے ہوں گے، وہاں سخی کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں سخی بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی، یعنی صدقہ دیتے ہوئے، ایک تو ہے نا صدقات واجبہ یا فرائض، ان کا تو ایک پیمانہ ہے، لیکن ویسے صدقہ دیتے ہوئے معاشرے میں آپ کو کردار کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اگر غیر مسلم بھی مل گیا ہے، اس کو بھی صدقہ دے دیں، اچھا، اس کو بھی انفاق کریں، اچھا، وہ انسانیت کے ناطے، اچھا، کیونکہ بنیادی حقوق اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، اچھا، اگر وہ بھی مل جائے تو اس کو بھی صدقہ دیں، یعنی چیریٹی ہم دے سکتے ہیں، چیریٹی دیں۔ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی، زانی کو دے دیا، چور کو دے دیا، اس کو بھی پسند کیا گیا کہ آپ لوگوں کے کردار کی طرف نہ جائیں، صرف لوگوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھیں، اور آپ ایک جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے ہو، تفریح کو ذرا سائڈ پر رکھ دیں۔ اچھا، اب ذرا یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا، بہت سے آپ کے پاس مانگنے والے ایسے آتے ہیں کہ آپ ذرا ان کا ایک انالیسس کرتے ہیں کہ صاحب میں اس کو دوں کہ نہ دوں، دیا جا، آپ ایک تذبذب میں رہتے ہیں، میں دوں کہ نہ دوں، یہ لینے والا ہے کہ نہیں، یہ میرٹ پہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا، تو یہاں پیمانہ پھر کیا رکھیں گے ہم دیتے وقت؟ اصل میں ایک تو یہ نا، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ عادی ہے، پہلے سے معلوم ہے، یا یہ جو لیتا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، یہ پیسے اڑاتا ہے، اوکے، پھر تو آپ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ پہلی دفعہ آپ سے رینڈملی آپ کے پاس اور آپ کو کوئی پتہ نہیں، تو آپ کو شریعت تجسس کی اجازت نہیں دیتی۔ اوکے، یعنی رینڈملی اگر کوئی آ گیا تو آپ تجسس نہ کریں، اللہ کے نام پہ، آپ اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جس طرح یہ انسانی اعضاء ہے نا، ہر عضو پر حصہ ہے، ہاتھ کا اپنا صدقہ ہے، زبان کا اپنا، سر کا اپنا، پاؤں کا اپنا، اسی طرح معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے صدقے کا ثواب ملے، ہر بندے کو وہ درجہ دے جس کا وہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، عزت کا حقدار ہے اس کو عزت دے دیں، تکریم کا حقدار ہے تکریم دے دیں، چھوٹا بچہ نظر آگیا شفقت کا حقدار ہے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں۔ اچھا سر، تو آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا تصور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، سرکار جس قدر سخاوت فرمایا کرتے تھے، ذرا اس روشنی میں بھی ہمیں بتائیے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، ان کا بانٹنا، ان کا انفاق کرنا اللہ کی راہ میں، اور پھر وہی بات ہے کہ ان کے جو پیروکار، ان کے جو صحابہ بنے، وہ بھی کمال صاحب، مطلب انفاق کے اس لیول پہ تھے کہ جہاں پہ ہم تصور بھی نہیں، جیسے ایک مثال ابھی مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک جی دیکھیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی دیکھیں جنید صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے، بالکل ٹھیک، روزہ رکھتے تھے، تراویح تھی، وہاں یہ جملہ بھی ساتھ بولنا کہ آپ تیز آندھی کی طرح سخاوت بھی فرماتے تھے، اللہ اکبر، یعنی اس سخاوت کے عمل کو اس ماہ رمضان میں ان معمولات کے ساتھ ساتھ چلا کے اس لیے دکھایا تاکہ کوئی اس کو غیر اہم نہ سمجھے، یہ بھی تاثیر کے باب میں اسی طرح ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے جو گواہیاں ہیں، جنہوں نے بھی آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے صرف دیا نہیں بلکہ اتنا دیا کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بھی دین کے نام پر، جہاد کے نام پر، افلاس کو دور کرنے کے نام پر، بلکہ اس میں اگر اس صدقے کے اس وسیع تناظر مواخات مدینہ میں صحابہ جس انداز سے قربانی کا جذبہ پیش کر رہے تھے تو تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے کہ صرف اپنے بھائی مہاجرین کی مالی امداد چونکہ کفالت نہیں ہے تو اس کے لیے جو صحابہ ان کو گھروں میں جس انداز سے لے کے جا رہے تھے اور ان کی خدمت کر رہے تھے، اس میں اگر آخری بات کر دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرنے میں جو سیدنا صدیق اکبر کا وہ جو غزوہ تبوک کا مال ہے اس کی کیفیت کو تو ذرا کریں، کیا کیف آور بات ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال لا کے رکھ دیتے ہیں، جب مال لا کے رکھتے ہیں اس کی قبولیت چیک کریں، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھ رہے کہ اتنا مال خرچ کے یہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں، تو دیکھ لیں یہ رضا کے مقام پر
یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پہنچاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں نا کہ سخی اسی لیے تو مخلوق سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اللہ سے بھی قریب ہے۔ اور غزوہ تبوک کی آپ بات فرما رہے ہیں، غزوہ تبوک تو صاحب ایک ایسا عالیشان واقعہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کی آپ مثال لے لیں تو عالیشان مثال ہے سخاوت کی، جناب عمر فاروق کی لے لیں تو عالیشان مثال ہے، جناب عثمان غنی کی لے لیں تو عالیشان مثال ہے، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے لیں تو عالیشان مثال ہے، جناب سعد بن ابی وقاص کی لے لیں مثال تو عالیشان مثال ہے۔ بلکہ ایک صحابی، ان کا نام میرے ذہن سے نکلا، چند سا کھجوریں لے کے آ گئے، دیا جائے ان کھجوروں کو سرکار نے سارے مال پہ رکھ دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹ کے آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں پروفیسر صاحب، آپ بات کا آغاز کیجیے۔ صدقات کے حوالے سے ذرا بتائیے لوگوں کو، صدقات کی اقسام، تھوڑا سا صدقات کی اہمیت قرآن و حدیث کی، معاف کیجیے گا مجھے۔ قرآن جنید اقبال صاحب، صدقات کی جہاں تک اقسام کا تعلق ہے، کچھ صدقات فرض ہیں، کچھ صدقات واجب ہیں، کچھ صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات یہ ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کا دیا ہوا مال طیب اور طاہر، اس نے جو ہمیں دیا، جو ہمارے لیے زمین سے نکالا، اس میں سے ہم خرچ کریں۔ جب اقسام کی طرف آتے ہیں تو زکوٰۃ صدقات فرض میں ہے۔ پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ یہ سارے اہم معنی لفظ ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ خرچ کرنا ہے اللہ کا دیا ہوا، جس طرح قرآن اور سنت نے ہمیں کہا۔ تو زکوٰۃ فرائض میں آتی ہے، عشر اور یہ خمس ہے وہ فرائض میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر واجب ہے، منت مانی وہ صدقہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے صدقات ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں، زائد ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم ان حقیقتوں کی طرف توجہ ڈالیں تو قرآن کریم نے جہاں یہ کہا کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، وہاں قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ مَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، فلاح یافتہ معاشرہ وہ ہوگا جس میں بخل نہ ہو، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، خواہ وہ نیکی کے اس معیار پر نہ اترتا ہو جس کو ہم متقی یا پرہیزگار کہیں۔ اب بات اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک نے جس انداز میں ہمیں اس بات کی توجہ دلائی، وہ کہتا ہے کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہ لوگ جو خمس اور عشر دینے میں گریزاں ہیں، قرآن انہیں کس انداز میں اس حقیقت کو سمجھا رہا ہے کہ کیا یہ زراعت تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں۔ یہ موسم کا مطابق ہونا، یہ آسمان سے پانی کا اترنا، زمین میں پیداواری صلاحیتیں یہ کس نے رکھی ہیں؟ اس لیے اللہ کا دیا ہوا۔ اور پھر یہ کہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرے، ایک عربی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، این الاکاسرۃ الجبابرۃ العلا کنز الکنوز فما بقین ولا بقو، وہ کیسر و کسرا کی شان رکھنے والے کیا کچھ بھی نہیں، جن لوگوں نے خزانے جمع کیے نہ ان کے خزانے باقی رہے۔ آج جا کر تلاش تو کرو کہ شداد نے 40 میل کے احاطے میں سونے کی اینٹوں سے جو دیوار کھڑی کی تھی اس کو اس سے کیا ملا؟ مجھے انسانی تاریخ کا ایک فرد کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جس کو تاریخ نے اس لیے زندہ رکھا ہو کہ وہ مال و دولت کے انبار جمع کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سخاوت کے ضمن میں، صدقات و خیرات کے خرچ کرنے کے ضمن میں اللہ رب العزت نے جو عظمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں، اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا، آپ وقت دیجئے۔ میں اسلامیہ کالج سول اینڈ بی اے کی کلاس کا لیکچر دے رہا ہوں اور یہی موضوع ہے میرا، گھنٹوں کا ہے، دنوں کا ہے، ہم اس کو منٹوں میں کیسے سنبھالیں۔ تو کلاس میں سے ایک لڑکا اٹھا کہ حضور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے اللہ اس کو 10 دیتا ہے،
آپ تو یہ سناتے ہیں کہ الذین ینفقون مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے کی مانند ہے جس کو زمین میں بوئے، اس پودا اگے، اس میں 10 بالیں لگے، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو جس طرح ایک دانہ 700 دانوں میں 1000 دانوں میں بدل گیا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ کہنے لگا حضور آپ تو یہ مثالیں دے رہے ہیں، میں اس کو آپ کا عملی نمونہ دکھاتا ہوں کہ ہماری انارکلی میں ایک پارٹی نے جب کاروبار شروع کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ 16 آنے نفع میں 2 آنے اللہ کے رکھ دی۔ اللہ، اب 14 آنے وہ اپنے پاس رکھتے تھے، 2 آنے انہوں نے اللہ کو دینے شروع کیے، یعنی اللہ کو اپنا بنیادی طور پہ کاروبار میں پارٹنر، پراپر پارٹنر بنا پارٹنر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس دینے پر ان کو اتنا دیا، اب وہ 2 آنے اپنے لیے رکھتے ہیں، 14 آنے اللہ کو دے رہے ہیں، پھر بھی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ، اسلام کا وہ نظام جو اللہ کا دیا ہوا، اس کو انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ یہ صدقات و خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دل میں جگہ نہ دینے والا مال کو وہ ناجائز ذرائع سے دولت نہیں کماتا۔ اس لیے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح یافتہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں بخل جگہ نہیں پکڑتا، جہاں مال کی محبت آ جاتی ہے اس کے ساتھ اتنی خباثتیں انسان میں جمع ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ، ابھی ہم مثالیں بیان کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، عشرہ مبشرہ میں سے 5-6 کے قریب وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اتنا دیا سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف 1000 آدمی ارے صاحب کیا کام کر رہے، جتنا آتا تھا اللہ کی کیا راہ میں کمال دے رہے مثال ہیں۔ ہے۔ مجھے ذرا موقع دیجئے میں کالرز کو شامل کروں۔ علی عمران صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرا سوال تھا صدقہ فطر گھر کے تمام افراد، کس طرح اس کی تفصیل ذرا بتا دیں کہ گھر کے تمام افراد کو دینا چاہیے جن کے ملازمین جو اپنے ان کا بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ اور محمد شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن ڈی سی سے، السلام علیکم شریف صاحب۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، برس کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی جی جی، بس وہ ہماری مجبوری۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو اگلے سال بھی ہمیں دکھائے۔ آمین آمین، بس جزاک اللہ جی۔ بس وہ جو آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ موضوعات ہوتے ہیں تو بہت کمپیکٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس لیے کالرز کو انٹرٹین نہیں کر پاتے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کالز کرنے کے لیے کہ جی ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ شوال کے روزے کی کیا اہمیت ہے اور ہم عید کے دوسرے دن سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اگین ریپیٹ کیجیے گا ذرا۔ شوال کے روزوں کی کیا اہمیت شوال کے ہے روز، اور بالکل ہم آپ کو عید کے دوسرے دن سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ملک سلیم صاحب نیلسی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی۔ جناب سر میرا سوال آج یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی بھی مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو اس کا طریقہ مرحمت فرما دیں کہ کس طریقے سے حاضری دیں۔ بہت اچھا کویشچن ہے اور بڑا ریلیونٹ اس دور میں، کیونکہ بہت بے خنی ہم کرتے ہیں، بہت بے ادبی کرتے ہیں، اور ادب کیا ہے یہ آپ کو بالکل بتلاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین آپ کی کالز ہم شامل کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ پروگرامز، آپ کال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو ملتے رہیں گے۔ پریسائزلی مفتی صاحب علی عمران صاحب لاہور سے صدقہ فطر کے بارے میں بتائیے، جو گھر میں افراد ہیں خاص طور پہ اگر ملازمین ہیں، کیا ان کی طرف سے بھی دیں گے؟ نہیں، جو ان کی اپنے فیملی ممبرز ہیں ان کا وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ ملازمین کا صدقہ فطر ادا کرنا گھر کے سربراہ پر لازم نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن اگر وہ ان کی طرف سے بھی دے دیتے ہیں تو یہ خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اس پر بھی اجر اور ثواب ہو۔ ویری گڈ۔ شوال کے روزوں کی ابتدا کب سے کی جائے؟ عید کا دن اسلام کی نظر میں ایک ہی دن ہے، ٹھیک ہے، جو یکم شوال المکرم ہے۔ عرف عام میں ہمارے یہاں اس کو 3 دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا دن گزارنے کے بعد دوسرے دن سے آپ شوال کا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، پورے شوال میں کسی بھی وقت اس کو پورا کر لیں۔ اور یہ 6 روزے جو ہوتے ہیں یہ پورے شوال کے مہینے میں آپ چاہیں اکٹھے رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، چاہے الگ الگ کر کے مختلف دنوں میں رکھنا چاہیں۔ بالکل۔ مزار شریف پہ حاضری دینے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے جائیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر، یا یوں سمجھیں 4 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں جی، اور ادب احترام سے سلام پیش کریں، چہرے کی جانب آپ کھڑے ہوں۔ اوکے، ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ ادباً
مزار کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، یعنی چومنا، ہاتھ لگانا، اور چومنے سے بھی پرہیز کریں، یہ سمجھ کر کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہاں آپ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور ان بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کریں، ویری گڈ۔ اور ان کے وسیلہ سے اللہ کے حضور آپ دعا کرنا چاہیں تو دعا کریں۔ ایک سوال میں اضافی اس میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ بہت سے لوگ مزار کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں اور وہ پوسچر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، گو کہ میں نیت پہ کسی کی وہ کلام نہیں کر رہا، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ادب ان کی چوکھٹ کو پر جا کر سجدے کسی کیفیت بنانے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تو دوسروں کو تہمت کا موقع دینا ہے، بالکل۔ اور ہمیں تو حکم ہے کہ تہمت کے مواقع بھی کسی کو پیش نہ کریں۔ بہت اچھی بات۔ فی زمانہ چونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ تنازع کھڑا کیا جاتا ہے، اس تنازع سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ احتیاط کیجئے۔ اگرچہ آپ کی نیت سجدے کی نہیں ہے، نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن اس کے باوجود آپ یہ عمل نہ کیجئے۔ جو ہمارے ائمہ اور صوفیاء نے بیان فرمایا وہی سب سے بہتر طریقہ ہے، صاف ستھرا طریقہ، صاف ستھرا بہترین ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا صدقہ فطر کیا ہے، کیونکہ ظاہر اب عید قریب ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے، اس کی ادائیگی کی جو شرائط اور مسائل بھی بتائیے، اور میں کالز بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہوں گا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال علیہ السلام، کہ صدقہ فطر تم روزے دار کے لیے رمضان کے روزوں میں جو کوتاہی رہ گئی تھی، مثلا روزہ رکھ کر کوئی لغو بات کر لی، کوئی بیہودہ عمل سر انجام پا گیا، تو یہ صدقہ فطر ان تمام لغویات کو زائل کرنے کا باعث بنتا ہے، اور مومن کے روزے میں جو نازیبہ شامل ہو گئی ہے، جو بے جا چیز شامل ہو گئی ہے، اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، یعنی روزے کو یوں سمجھ لیجئے کہ سنوار دیتا ہے، اس قابل کر دیتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ مساکین اور ضرورت مند لوگوں کا کی مدد ہے، ان کی پرورش کا، ان کی خدمت کا ایک ذریعہ۔ کیا اچھی بات۔ صدقہ فطر وہی شخص ادا کرے گا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ پر ایک شرط ہوتی ہے کہ مال پر سال گزر جائے، اوکے، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر آپ ان تمام لوگوں کو دے سکتے ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اوکے، انہی کو ہی صدقہ فطر بھی انہی کو دیا جائے، ادا کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ احباب بیرون ملک کام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ پوچھتے ہیں جی میں صدقہ فطر وہاں کی ویلیو سے دوں گا یا یہاں پاکستان کے حساب سے دوں گا؟ وہاں ڈالرز کا معاملہ ہے، پونڈز کا، بالکل۔ یہ واشنگٹن سے بھی کال آئی ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ جو جہاں رہتا ہے وہاں کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے، اوکے، جو ان کا کرنسی ریٹ، جو ان کا کرنسی ریٹ ہے۔ اگر ود فیملی وہاں رہ رہے ہیں اور صدقہ فطر پاکستان میں کال کر کے کسی کو کہہ رہے ہیں ہم سب کا دے دو، تو وہ آپ کے امریکہ میں یا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے 2 کلو گندم دیکھیے اس کا ریٹ کیا ہے، 2 کلو آٹے کا، یا اگر آپ کھجور کے حساب سے دے رہے ہیں تو 4 کلو کر لیں، کشمش کے حساب سے دے رہے ہیں 4 کلو کر لیں، جو کے حساب سے دے رہے ہیں 4 کلو کر لیں، اور گندم یا آٹے کے حساب سے دے رہے ہیں تو 2 کلو کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے جو وہاں مارکیٹ ویلیو پرائس ہے وہی آپ پاکستان میں ادا کریں گے۔ لیکن ایک آدمی وہاں اکیلے رہتا ہے، باقی ساری فیملی پاکستان میں رہتی ہے، تو اپنا وہاں کے حساب سے دے گا، باقی فیملی کا پاکستان کے حساب سے۔ اچھا، وہاں اگر فرض کیجئے کہ مسلم کمیونٹی اس کو جو ڈیزرونگ نہیں ملتی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پاکستان میں ادا کرا دیں۔ اچھا، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے؟ غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اوکے۔ اچھا، اب اس کا جو منیمم آپ یوں کہیے کہ اگر ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ اس سال ریٹ کیا ہے تو کیا ہو؟ اچھا، ویسے تو ہر نیکی میں اضافہ ہی پسند کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ منیمم اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق جو احتیاطی ہے، اس میں زیادہ ہی ہے کم نہیں ہے، وہ 320 روپے ہے، اوکے، یہ آٹے اور گندم کے حساب سے پر ہیڈ، اوکے۔ اور اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو کے حساب سے تو 800 روپیہ دیں گے منیمم پر ہیڈ، اوکے۔ اور اگر آپ کھجور کے حساب سے دے رہے ہیں تو درمیانی درجے کی کھجور کے مطابق تقریباً 2800 روپے 2800 پر ہیڈ دیں گے، اوکے۔ اور اگر آپ دے رہے ہیں کشمش کے حساب سے تو 6400 پر ہیڈ ادا کریں گے، اوکے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ تو کم سے کم مقدار تھی، آپ اس سے زیادہ دینا چاہیں جتنا مرضی دے دیں۔
یعنی اس میں کوئی لمٹ نہیں؟ نہیں، کم سے کم ہے، زیادہ کی لمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پر ہیڈ 320 روپے آج کل گندم کے حساب سے، وہ 500 دینا چاہتا ہے دے دے، ٹھیک ہے، 1000 پر ہیڈ دینا چاہتا ہے دے دے، واہ، 5000 دینا، 1,00,000 روپے پر ہیڈ دینا چاہتا ہے دے دے، واہ۔ اور میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا جنید بھائی، اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے نا، حضور کا حکم ہے، تو آپ اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں۔ واہ، اگر آپ اللہ رب العزت نے کروڑوں اربوں کا مالک بنایا ہے اور آپ 320 روپے کے حساب سے دے رہے ہیں تو آپ کو جچتا نہیں۔ یہ بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا کھولیں بات کو۔ میں کھول رہا ہوں، اس صدقہ فطر کی وجہ سے بہت سے گھر اسٹیبلش ہو سکتے ہیں جناب والا۔ ہم تو اس کو اس طرح اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، صدقہ فطر ہے جی، لیکن اسے تو لوگ اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، اسٹیبلش ہو سکتے ہیں جناب۔ آپ رمضان شریف کے اندر ہی کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیں، اہل محلہ کو دیکھیں، اپنے جان پہچان والوں کو دیکھیں، عامۃ الناس کو دیکھیں، اور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ صدقہ فطر کی مد میں دیں، اور اس کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں صدقہ فطر دے رہا ہوں، آپ ایز اے گفٹ کر کے اسے دے سکتے ہیں، آپ کی نیت کے اندر صدقہ فطر ہونا چاہیے، تو آپ اس کو ادا کیجئے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں بھرپور شریک ہو سکے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کے لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ عید کے لیے نکلیں گے تب ہی ادا کرنا ہے۔ ارے بھائی، آپ رمضان شریف کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی کوئی دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، اور ابھی تو آخری عشرہ چل رہا ہے، عید قریب ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، آپ فوراً دیجئے۔ بالکل، اس کے بعد تو پھر اگر وہ نماز کے بعد دے تو وہ صرف صدقہ ہی کاؤنٹ ہوگا نا، پھر وہ صدقہ فطر کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر نماز سے قبل ہے، اس کے بعد محض صدقہ کہلائے گا، لیکن آپ کا وجوب ادا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، بہت زبردست ڈیٹیلنگ آپ دونوں احباب نے ابھی تک فرمائی ہے۔ ابھی ڈاکٹر جامی صاحب کی طرف آنے سے قبل ذرا 3 کالرز کو لے لیتے ہیں۔ بقا محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہاولپور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میرا سوال مفتیان کرام سے یہ ہے کہ روزے کے اندر نیبولائز کرنا کیسے ہے؟ روزے میں نیبولائز کرنا، بالکل بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سجاد صاحب لاہور سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سب کو بہت بہت سلام جی، جناب بالخصوص پروفیسر سعید صاحب اور جناب جامی صاحب، ڈاکٹر صاحب کو، اور مفتی فاروق صاحب کو۔ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ سادات کے لیے نا، ایک میں ان علماء کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ سادات کو سادات کا صدقہ چلا جاتا ہے، لگ سکتا ہے، یہ سوال بھی ہے، یہ سوال بھی سادات کو سادات کا صدقہ، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ۔ جی 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 ایک سوال بیٹا، جی جی جی، کیونکہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ درود پاک حضور کا نام سن کے ہم پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ مکمل درود نہیں ہے؟ وآلہ وسلم کہہ کے تو بعض جگہ تحریک ہم نے چلائی ہوئی دوستوں میں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اتنے بڑے۔ نہیں بالکل یار صاحب، آل پہ ابھی کامنٹ کروا دیتے ہیں آپ کا، بہت شکریہ۔ آل کے بغیر ہے کیا، مجھے بتائیے اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ زاہد علی صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب زاہد علی صاحب، السلام علیکم۔ آپ ہمارے ساتھ میرے خیال نہیں ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ منظور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی منظور صاحب، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں کافی ایک مدینہ سے واپس آیا تو ایک نوجوان آدمی اندھا بن کے مانگ رہا تھا، اوکے، میں نے ان کو صدقہ زکوٰۃ دے دیا، تو کیا وہ بعد میں مجھے پتا چلا یہ اندھا نہیں ہے اور جوان بھی تھا؟ میں نے ابھی ایک حدیث پاک شروع میں بیان کی تھی، اسی ریلیونسی میں بات کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے صدقہ زکوٰۃ ان کو جو ہے ظاہر ہے مطلب وہ اپنا شریف فقیر سمجھ کے دے دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اندھے نہیں تھے، وہ آنکھوں والے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اسی کا پریسائزلی جواب دے دیجئے۔ معلوم نہیں تھا صدقہ زکوٰۃ دینا تھا، وہ اندھا بن کے آیا تھا، بعد میں پتہ چلا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے بعد میں دینے کے بعد لیکن اندھا بن کر آیا ہے، لیکن اس سے یہ طے نہیں ہوتا کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مستحق ہو، لوگ یقین نہ کرتے ہوں تو اس نے اندھا بننے کی ایکٹنگ کی ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک۔ طے ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں کہ مستحق ہے یا نہیں۔ اگر آپ پر یہ منکشف ہو چکا ہے تو پھر آپ دوبارہ ادا کریں گے، اگر غیر مستحق کو گیا ہے تو آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ اوکے، اگر یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صدقہ ہے تو پھر صدقہ بھی واجب ہے نا۔ اچھا اچھا
اچھا صدقہ فطر بھی واجب ہے. صدقہ فطر نہیں، ویسے ہی صدقہ چیریٹی وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا روزے میں نیبولائز کرانا. دیکھیے نیبولائز کرنے سے پانی بخارات میں تبدیل ہو کر آپ کے ناک کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ روزے کو فاسد کرتا ہے. لہٰذا روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لینی چاہیے. اچھا دوسرا سادات کو صدقہ دینا. حدیث شریف میں صدقہ کو کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، اور سادات کرام کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے شایان شان نہیں. بلکہ سادات کو تو خود آگے بڑھ کے یہاں بھی آل وہاں بھی آل. سادات کا صدقہ سادات کی خدمت میں بھی پیش نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو صاف ستھرا پاک مال پیش کیا. بہت صحیح بہت صحیح. اچھا سر صدقہ فطر جو ہے آپ کے مطلب کا سوال ہے، ذرا یہ بتائیے اس کے روحانی فوائد بھی لوگوں کو بتائیں نا صاحب. ابھی تو ہم دنیاوی فوائد کی بات کریں کہ پیسہ ایکسلریٹ کر جاتا ہے، 1 کے 10 ہو جاتے ہیں، 100 ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گنا ہو جاتے ہیں. روحانی فوائد بھی تو ہوں گے، وہ بھی تو بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک دو میں قید گزارش کروں. ہمیشہ یاد کر رکھیں کوئی عمل روحانیت کی طرف تب بڑھتا ہے جب آپ اس کے ساتھ 2 اضافی صفتیں لگائیں. وہ کیا؟ ایک اضافی صفت ہے خلوص نیت. واہ. دوسری اضافی صفت یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے اس کو ایکسٹریم لیول پر لے جائے. واہ واہ واہ. تاکہ اس کا ایکسٹریم لیول جب آئے گا تو اس کا اثر روح پر پڑے گا. واہ. اس کے ریٹرنز اس وقت آپ کو ملیں گے. اس وقت ملیں گے. اگر آپ نارمل پوزیشن پہ کھڑے ہیں پھر نارمل ہی اثرات آئیں گے. مطلب آؤٹ آف دا باکس اگر آپ کو ریٹرن چاہیے تو آؤٹ آف دا باکس کام کرنا پڑے گا. کام کرنا پڑے گا. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جب صدقہ دینے نکلیں ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کیفیت کو فیل کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زکوٰۃ خود وصول کرتا ہوں. کیسی بات ہے یہ. اور پھر میں اس بندے کو دیتا ہوں. اس کیفیت کو تو ذرا فیل کریں. اور پھر وہ پالتا ہے باقاعدہ، اسے پالتا ہے یہاں تک کہ پہاڑوں جتنا. اب اس کیفیت کو ذرا فیل کریں. تو لہٰذا جس مستحق کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ فطر دے رہے ہیں اس کو اپنا ایک اعزاز محسوس کریں. وہ بور نہ ہوں بلکہ اس کو پیار سے ملیں. اس کا دوسرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اس طرح سمجھوں کہ جو آپ کے پاس آیا آپ نے اس پہ احسان نہیں کیا، ایکچولی وہ آپ پر احسان کرنے آیا. تو آپ نے یوں اگر وصول کیا ہے نا تو اس کو یوں ہی پیش کر دیا. یہ باڈی پوسچر جو ہے نا یوں پیش کرنے کا یہی ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اگلا جملہ فرمایا کہ صدقہ فطر کم از کم تو متعین ہے، زیادہ آپ کی ثوابدید پر ہے. اگر آپ اس کے اثرات لینا چاہتے ہیں تو زیادتی کو بہت زیادہ کر دیں تاکہ وہ جب لے تو ملے گا. روحانیت کہاں سے؟ جب اس نے خلوت میں بیٹھ کر آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں ضرورت مند تھا، یہ بندہ ہو کر تیرے کہنے پر میری ضرورت پوری کر رہا ہے. اے اللہ تو اس کو ڈھیروں دے دے. تو وہ جو ایک سائل بندے کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سائل کی دعا کو اللہ تعالیٰ پھر کہیں جانے نہیں دیتا. اور ایک اور بات اس میں جامی صاحب وہ آپ اس میں ایڈ فرمائیں کہ میرا جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ باڈی پوسچر کا بڑا کمال ہے. جب آپ یوں پیش کر رہے ہو نا کیونکہ یوں آئے نا تو یوں پیش کر رہے ہو تو آنکھیں نہ ملائیں. اس کے آنکھیں نہ ملائیں. قلب آپ کا اللہ سے جڑا ہو کہ اللہ تو نے مجھے. نہیں وہ تو خود حدیث میں آ گیا نا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ اگر خلوت میں ہو جائیں، تنہائی میں ہو جائے اور اندھیرے میں ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ پتہ نہ چلے. بالکل. تو اس کا مطلب کہ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو اس دینے کی جگہ سے پیچھے ہٹا کے کھڑا کرنا ہے، بلکہ آپ ایک اعزاز کی جگہ پر کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت یا اپنی جوادیت کی صفت آپ سے ظاہر کروا رہا ہے. آپ کی اتنی میٹھی باتیں ہوتی ہیں یقین مانے دل نہیں کرتا کہ میں کاٹوں، لیکن مجبوری ہے مجھے وقفے پہ جانا ہے. مجھے اجازت دیجیے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے آپ کو مزید بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں جو صدقات و خیرات کرنے کے فوائد ہیں. آپ یہ تو سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کیا کہا جائے وہ جو ایک بہت بلا تمثیل وہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کھلا ہوتا ہے نا کہ وہ بائی 1 اور گیٹ مطلب 1 فری اور 2 فری اور 3، یہاں تو مطلب آپ سمجھ لیجیے لامحدود معاملہ ہے نا. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں.
جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی گلی میں, آئیے ہمیں جوائن کیجئے اور اپنے سوالات کے جوابات لیجئے. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ذرا یہ بتائیے, اب ظاہر میں یہ تو ہم مثال کیا دیں اور کیا مثالوں میں بات کریں, مثال بنتی بھی نہیں یہاں پہ. رمضان المبارک میں جو صدقات اور خیرات کرنے کے فوائد ہیں صاحب, یہ ذرا بتائیے پروفیسر صاحب لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کتنے انعامات آپ کو عطا کرے گا. پروردگار عالمین نے اس ماہ مبارکہ میں اپنے بندوں کے لیے جو انعامات رکھے ہیں, ان کی بنا پر انسان اپنے دل میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے سبقت لو, تزودوا, زاد راہ جمع کرو, تو اس لیے وہ رجب میں, شعبان میں, رمضان میں, خصوصاً رمضان المبارک میں, اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یوں دے رہے ہوتے ہیں تو لینے والے کو اندازہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں جنید صاحب ایک ایسی بات عرض کرنے لگا ہوں. جناب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ زمین پر کسی ضرورت مند کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں کچھ دیتا ہے تو فرمایا پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے, پہلے میں لیتا ہوں پھر اپنے بندے کو دیتا ہوں. کیسا پروردگار ہے, کیسا پروردگار ہے. آئے ہائے ہائے. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے, میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا, تو نے کھانا نہ دیا, میں نے تجھ سے یہ کپڑا مانگا, تو نے مجھے کپڑا نہ دیا, میں نے تجھ سے یہ چیزیں مانگی. وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے. بالکل ٹھیک. فرمایا کہ زمین پر وہ جو بندے, ان کو میں نے اس حال میں رکھ کر تمہیں آزمانا تھا, اور اس آزمانے میں رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ ہم اس لیے صدقات و خیرات کے ایک نفل کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے, ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. عام دنوں میں جو ایک خرچ پر 700 مل رہا ہے, اس کو آپ رمضان المبارک میں 70 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ کہاں جا پہنچتا ہے. وہ تو کتنا ہو گیا, اس لیے انسان کی توجہ 49,000 ہو گیا رمضان المبارک میں, 49,000 ہو گیا رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انعامات کو حاصل کروں. اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی ہم بڑا زور دے کر کہتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے, اس پر بہت زور دیا جاتا ہے. بندے کی نیت پر اس کا انحصار ہے. قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھا ہے. اچھا یعنی وہ موٹیویشن کے لیے ہے نا. جی وہ موٹیویشن کے لیے, تاکہ لوگوں کو ترغیب. بندے کی نیت پر ہے کہ بندہ یہ نیکی کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. جب میرا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے اور میں دکھا کر صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میرے اور لوگ جن کو اللہ نے یہ دے رکھا ہے وہ بھی میدان میں آ کر اللہ کے بندوں کو اس پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے کیونکہ اس میں اخلاص میں فرق آتا ہے. ریاکاری جہاں آ جائے وہ, اب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اصحاب صفہ کے لیے نکمی کھجوریں کھڑی کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. دینے والا جب اللہ کو دے رہا ہے تو اس میں اس بات کا انتخاب ہونا چاہیے کہ میں کس کے حضور پیش کر رہا ہوں, کون سی چیز میں, کیا میں وہ نکمی چیز اللہ کو دوں. اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں کہا کہ ما رزقناہم ینفقون. اے بندے, نہ آکسیجن تیرے قبضے میں ہے, نہ پانی تیرے قبضے میں ہے, نہ سورج کی حرارت تیرے قبضے میں ہے, نہ زمین کی صلاحیتیں تیرے قبضے میں ہیں. یہ سب کچھ ہے, میں نے تجھے خالی ہاتھ زمین پر بھیجا ہے, خالی ہاتھ تو نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. کچھ خیال کرنے کی کوشش کر کہ میرے دیے ہوئے مال کو. تو اس بنا پر جب چونکہ انسان کے دل میں جب یہ جذبہ اجاگر ہوتا ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ مال آگے جائے. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے موت سے ڈر آتا ہے. اب موت تو یقینی ہے, اور اس کے لیے قرآن پاک نے یہاں تک کہا کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے, اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے, تو کہتا ہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ جب آخری سانس آتا ہے تو اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں اپنا مال تیرا دیا ہوا تیری راہ میں خرچ کر کے صالحین میں ہو جاتا. تو
नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस अंदाज से जी कि जब एक सहाबी आकर कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, तो सुने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना माल आगे भेज। हाँ ये है बात। जब तेरा माल आगे जाएगा तो फिर तेरा भी दिल करेगा कि जहाँ मेरा माल पहुँचा है मैं वहाँ जाऊँ, बिल्कुल। वरना हसरत अफसोस रहेगी कि मैंने इतना जमा किया था और उसके मालिक बन गए। तो इस बिना पर रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुसलमान, वो है ना प्रोफेसर साहब, जब इंसान की मैयत उठती है तो 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं, उसके माल जाता है, उसके अहल व याल जाते हैं, उसके आमाल जाते हैं, और जब लहद में उतर जाता है तो माल भी पलट के वापस, उसके अहल व याल भी पलट के वापस, आमाल उसके साथ जाते हैं। तो बाबा आमाल भेजिए। आइए मोहम्मद नवाज साहब चिश्तिया से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और हाथ आपके पैर चूम कर, हाथ चूम कर सलाम पेश कर। अरे अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आपका सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। साल हो गए मैंने कॉल कर दे सर, खाजा साहब ने मरीज है, करमाना ने मरीज है सर। सवाल मेरा कोई नहीं, मैं आना भी कल क्या मदद दिन ना साला लग जाना, जिधर भी जाना दिन साला जन्नत में जाएंगे। मुफ्ती साहब, पीर अब्दुल शकूर साहब, जामी साहब, कादरी साहब, सारा मेरा सलाम। सर क्या मदद बलदान सानू मेरे छोटे छोटे बच्चे ने सर 7 बजे तोड़ा डेली प्रोग्राम। अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे असल में पंजाबी इतनी अच्छी आती नहीं, तो अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा आपकी बात। सर मेरा ना सर ना छोटे छोटे बच्चे ने डेली तोड़ा प्रोग्राम सर देखते हैं 7 को 8। अल्लाह, सब बच्चों को मेरा बहुत प्यार, सब बच्चों को मेरा बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। हाँ जी सर, मेरा दूध का चिलर है सर। हाँ वो मेरे जो रोजा होता है वो ना मेरी मजबूरी थी, वो दूध जो है ना उसको टेस्ट करना, उसको करना। अच्छा, दूध टेस्ट करना होता है, ठीक है, ठीक। हाँ जी सर, बताया भी उसमें रोजे का कोई मसला या वैसे। अच्छा, इनकी मजबूरी ये है कि ये चिलर है इनका, तो जाहिर है दूध इनको टेस्ट करना पड़ता है, मजबूरी इनकी। और ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्योरिटी उसकी बरकरार रहे, तो फिर मैं क्या करूँ? टेस्ट कर सकता हूँ? ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं जाहिर है। और अगर टेस्ट करते हैं और उसका जायका हलक में जाता है तो फिर इनका रोज़ा टूट जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ मैं आपसे एक सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ करना चाह रहा हूँ। ये शरई मसला मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी तस्हीह कीजिएगा, कि अगर कोई शौहर जो है अपनी बीवी के ऊपर लान तान करता हो इस वजह से कि तूने नमक कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो फुक़हा ये फरमाते हैं ना कि वो टेस्ट कर सकती है उस गज़ब से बचने। वहाँ ज़रूरत है। अच्छा, इस औरत के घर में खुशगवारपन का कायम रहना एक ऐसा अमर है जिसको कायम रहना चाहिए। ठीक है। और औरत के सुकून के लिए शरीयत ने उसको ये सहूलत दी है कि वो ज़बान पर रख कर टेस्ट करे, हलक में वो भी ना लेकर जाए। तो वो इतनी गुंजाइश है बदमिजाज शोहर की बदमिजाजी से बचने की। ठीक है, तो अब ये क्या कर, यहाँ पर एक तजारती नफ़े की बात है। ठीक है, इसमें वो मजबूरी नहीं है, इनको इजाज़त नहीं होगी, इसका कोई और हल निकालें, कोई और हल, किसी बच्चे को चखा लें जो रोज़ा नहीं रख सकता, या इनका कोई ऐसा मुलाजिम है जो रोज़ा नहीं रख सकता। चल यानी वे आउट कोई ना कोई ज़रूर आप दारुल इफ्ता से भी रब्ता कीजिए, उस पर डिटेल गुफ्तगू कीजिए। डायरेक्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने फरमाया इस बात को बहुत तवज्जो से समझ लीजिएगा, बहुत काम की बात आपको बतलाइए। अली अहमद साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, एक बात करनी है आपसे। जनाब, नमाज तरावी के बाद यहाँ हमारी मस्जिद में ना वितर नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि 2:30 बजे वितर होंगे। नमाज तरावी का वितर नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं 2:30 बजे वितर होंगे रात को। हाँ जी, 2:30 बजे वितर होंगे। इसके बारे में कुछ पूछना था। बिल्कुल आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसर अब्बास साहब तौंसा शरीफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद इकबाल साहब, मेरा ये सवाल था, अगर हम किसी को ज़कात दें तो क्या उसे लाजमी बताना पड़ता है जो हम ये ज़कात देते वक्त बताना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अख्तर इकबाल साहब जेलम से, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर साहब टेलीविजन की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, वक्त बड़ा कॉम्पैक्ट है, प्लीज़। सर मेरा सवाल ये, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दें वरना मैं और आप सलाम दुआ करते रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े असला दे? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और इस कर्ज़े असला से मुराद ये है, मुराद क्या है? और अगर मुराद अकूली बाद है तो फिर मेरा सवाल इससे आगे है कि इस रमजान में रेडी वाले से लेकर मिलो वालों तक सारे तकरीबन इल्ला माशाल्लाह, यानी एक
وہ سوال مہنگائی کا گرم ہو جاتا ہے تو پھر اسی سے قرض حسنہ دیتے ہیں تو کیا پھر اس کے آگے وضاحت فرما دیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وطر کے حوالے سے وطر ادا کرتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تراویح کے بعد. تاخیر کی صورت میں کچھ لوگ آ سکیں گے، کچھ نہیں آ سکیں گے، کچھ اس امید پر رہیں گے ہم اٹھ کے جائیں گے. اگر ان کے وطر ہی رہ گئے تو واجب ترک ہو جائے گا. تو بہتر اور سہولت پبلک امام صاحب کو بھی چاہیے کہ مطلب اس کا اہتمام کریں. 2:30 بجے کیوں لے کے جا رہے ہیں رات کو؟ صحیح بات. اور اگر نہیں تو انڈیویجولی تو کم از کم اپنی تو پڑھنے چاہیے. اچھا یہ زکوٰۃ جو ہے بتا کے دینا ضروری ہے؟ نہیں، نہ بتا کر دینا یہ زیادہ بہتر تاکہ عزت نفس میں جو عزت نفس. قرض حسنہ کے حوالے سے بات ہوئی، ریڑھی سے لے کے آج جا رہا ہے ہر آدمی مطلب ریڑھی والے سے. قرض حسنہ سے مراد ہے کسی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مال و دولت دینا. اس سے مراد حقوق العباد نہیں ہے جو حضرت مراد لے رہے ہیں. تو جب یہ مراد ہی وہ نہیں ہے تو وہ ریڑھی والا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ اپنی جگہ کچھ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی کو دوسرے کو سہولت پیش کرنی چاہیے. بالکل. اثر صدقہ فطر، اب چونکہ ہم بات ظاہر اس پہ کر رہے ہیں اور اسی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے ہم ایک کلام شامل کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے سماجی اور جو معاشرتی فوائد ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. صاحب زندگی میں اپنے بچوں کو اگر کچھ دیں نا تو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی گھٹی ضرور دیں. یہی کام آئے گی، واللہ باللہ تاللہ یہی کام آئے گی اور کچھ کام نہیں آئے گا. کچھ کام نہیں آئے گا. یہ مل جائے جس کو اسے سب کچھ مل گیا. اسے دنیا بھی مل گئی، اسے آخرت بھی مل گئی. واللہ میں آپ کو بتاؤں بہت خوش قسمت ہیں ہم، بہت خوش قسمت ہے. ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے. رسول کا امتی بننا صاحب کوئی عام بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، عام بات نہیں ہے. آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور جہاں افطار ہو رہا ہے جن ممالک میں وہ افطار کریں. لوٹ کے انشاءاللہ پھر سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں بس آخری کچھ لمحات باقی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسکالرز موجود ہیں. تو آئیے ذرا ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے اور میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو اس وقت اتنی مہنگائی، اتنی غربت، اتنا افلاس ہے، جینا اجیرن ہو گیا لوگوں کے لیے. مفتی صاحب صدقہ فطر جو ہے اس کے سماجی اور معاشرتی فوائد بتائیے کیا ہیں؟ جنید بھائی، ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی بڑی انفرادی شان ہے. دنیا کا کوئی معاشرہ اس کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا. حدیث میں فرمایا گیا المسلم للمسلم کالبنیان. مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن اور تعلق رکھتا ہے کہ جیسے ایک دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں کا دوسری اینٹ کے ساتھ تعلق ہے. اسلامی سوسائٹی میں اسی طرح ہے. جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اسی طرح سوسائٹی اسلام میں بھی ایک فرد دوسرے فرد کو سپورٹ کرتا ہے. لہٰذا یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے کہ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کا حکم ہے، فطرانے کا حکم ہے، کفارات کے حکم ہے، تاکہ سوسائٹی کے افراد جو ضرورت مند ہیں ان کی معاونت ہو سکے. اس کی درجنوں مثالیں ہمارے اسلامی معاشرے کی اس خوبصورتی پر ہمارے دین نے پیش کی ہیں. ہمارے اکابر کو دیکھیں، وہ ان زکوٰۃ و صدقات اور کفارات اور خدمات کے علاوہ بھی کچھ خصوصی حالات کے تناظر میں خصوصی معاونت کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، قحط آ گیا، سوسائٹی کو ایک اجتماعی مسئلہ درپیش ہو گیا جیسے آج کل حالات ہیں. اب اس زمانے کے جو امراء تھے انہوں نے اپنے دولت کے دروازے کھول دیے. مثلا حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام لیجئے.
آپ کا شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا 1000 اونٹوں پر مشتمل. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کے تاجروں کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے پرچیز کر لیں اور پھر مارکیٹ میں ہم فروخت کریں گے اپنا نفع لے کر. حضرت عثمان کے پاس آئے, جناب ہمیں وہ قافلہ بیچیے اور ہم آپ کو 10 کے بدلے 12 یعنی پورے قافلے کے ضمن میں 2 گنا نفع دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. واہ. کہا جی ہم 2% مزید بڑھا دیتے ہیں. مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا جی پھر ہم چلیں 5% کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کون سا تاجر ہے جو اس سے زیادہ دے سکتا ہے, اس کے پلے کیا رہے گا, اور آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا مجھے 1 کے بدلے 10 مل رہا ہے. واہ. تم پورے قافلے کا مجھے 5% دے رہے ہو, مجھے 1 اونٹ کے بدلے 10 گنا مل رہا ہے. کہا جی وہ کون دے رہا ہے؟ فرمایا مجھے میرا رب دے. سبحان اللہ. آپ نے 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سارا غلہ اجناس اللہ کی راہ میں اور اشیائے خرد و نوش کی تمام اجناس کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں یوں ہی تقسیم کر دیا. کیا بات. یہ وہ جذبہ تھا جس نے ہر دور میں سوسائٹی کے غرباء کو سپورٹ کیا. آج ان خصوصی حالات کے تناظر میں درخواست کروں گا عمراء سے, آپ اپنے للے تللے ہی تھوڑا سے کم کر لیں, اپنی عیاشی کو تھوڑا سا ہی کم کر لیں, تو آپ کا اجتماعی طور پر اتنا پیسہ بہت کنٹریبیوشن جمع ہوگا کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں بہت کنٹریبیوشن. اور صدقہ فطر وہ جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی نا کہ بالکل لیسٹ لیول پہ جا کے 350 روپے پر ہیڈ نہ دیں, بلکہ اس کا جتنا اپر لیول پہ جا سکتے ہیں اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ. بہت صحیح. اچھا آخر میں ذرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, اسلامی تعلیمات ظاہر ہمارے سامنے واضح ہیں, قرآن پاک کو اٹھا لیں, احادیث کو اٹھا لیں, سرکار علیہ السلام کی آپ جو ہے پوری حیات طیبہ کو اٹھا لیں, صحابہ کو اٹھا لیں, دوسروں کے لیے خیر پیدا کرنے کا جو تصور ہے یہ بیسکلی اسلام نے دیا ہے. اس تصور کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کروں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا حسن 2 جگہوں پر تو بڑا ظاہر ہوتا ہے. ایک جب آپ السلام علیکم کو پھیلاتے ہیں تاکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی بھیج رہا ہے, اور دوسرا لوگوں کو جب آپ کھانا کھلاتے ہیں, تو یہ جو کھانا کھلانا ہے اور سلام پھیلانا ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنید سے مسلمان کو معاشرے میں ہونا اس طرح چاہیے کہ اس کی انسانی ہمدردی اور اس کا باڈی جسٹر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اس سے اپنا دکھ درد شریک کرے. کیا اچھی بات ہے. اس سے بات کرے, یار مجھے یہ مسئلہ ہے, میں اس الجھاؤ میں ہوں, اس پریشانی. ہم نے اپنے مزاج اتنے کنجسٹڈ کر لیے ہیں کہ اگلا بندہ بات کرتے 100 دفعہ سوچتا ہے یار اس سے بات کی جائے یا نہ کی جائے, راز ظاہر کر دے گا. ایک مسلمان کو اتنا خیر خواہ ہونا چاہیے, آپ کا دشمن بھی آ کر آپ سے مشورہ کرے. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل ہے اس کا مظاہرہ تو آگے مسلمانوں نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کے نبی اگر سب سے زیادہ رحمت بانٹتے رہے تو آج جب رحمت بانٹنے کا موقع آیا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ یہ موقع آپ صرف زبان سے ہی کہتے رہے یہ موقع جی میں رحمت للعالمین کا امتی ہوں. جناب ان کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہو کر جب آپ رحمت بانٹیں گے تو وہ کملی والا آپ کو کس نگاہ سے دیکھا. کیا بات بھائی, 282 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے, بات یہ ہے 150 روپے سے اوپر جو آٹا ہو گیا, 200 روپے سے اوپر دودھ ہو گیا. ایک غریب آدمی کو تو میسر ہی نہیں ہے. مطلب آپ سوچئے کہ شیر خورما جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے عید کے موقع پہ, غریب آدمی اب اس کا بھی تصور گھر میں نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ کے توسط سے کچھ پہنچ جائے گا تو کم از کم وہ اپنی عید تو منا پائے گا. عید بنا پائے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. ناظرین خان صاحب تو چلے جائیں گے, اسکالرز بھی چلے جائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے میں نہیں جاؤں گا, آپ نے لوٹ کے واپس آنا ہے, کیونکہ آج قصص الانبیاء میں انشاءاللہ وہی سلسلہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور اب وہ منظرنامہ ہے کہ جہاں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کی انتہا کی اور ان کے بھائی انہی کی بارگاہ میں گئے. اب جو کرم کی انتہا ہونے والی ہے, بڑا لطیف واقعہ ہے. صاحب میرے ساتھ جڑے رہیے گا, اس لوٹ کے واپس آتا ہوں.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان میں قصص الانبیاء کا موقع ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی وہی کنٹینیوٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی پوری حکمرانی عطا کر دی ہے، یعنی پوری کنٹرول اینڈ کمان مصر کی آپ کے پاس آ چکی ہے۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں جہاں کل روکا تھا۔ جب اہل مصر نے ناظرین اپنے زیورات، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی اراضی اور اپنا کل جو سرمایہ تھا، جتنی ملکیت تھی، اپنی اولادوں کو بیچ کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی خود بھی اپنے آپ کو بیچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا کر غلہ خریدا، اور یوں پورا مصر جو پورا مصر یعنی کمپلیٹ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بن گیا، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ جو جملے ہیں ناظرین، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیسے کرم کے معاملات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اہل مصر کے اوپر کرم کیا، آگے آپ کو سننے کو ملے گا کہ آپ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بادشاہ، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی تمام کنٹرول ان کمان آپ کی ہو چکی ہے، پورے جتنے بھی اہلیان مصر تھے وہ سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے جواب یہ دیا کہ جو آپ کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ناظرین اپنی رعایا کے ساتھ، یعنی اپنی عوام کے ساتھ ہمدردی کا یہ عالم دیکھیں کہ آپ نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ یعنی ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ کتنے پاکیزہ اخلاق ہے اور کیا احساس ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرسی دی، آپ کو حکومت دی، آپ کو طاقت دی، آپ کو قوت دی، آپ کو رفت دی، تو آپ نے عوام کو فراموش نہیں کیا۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج طاقت اور قوت دی ہے نا صاحب، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس کرسی ہے، ظاہر ہے جو پاکستان پر حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے ویژولائز کریں اور یہ ذرا تصور کریں کہ جو عالم مصر کے اندر تھا، ظاہر ہے وہاں تو قید سالی کا عالم تھا نا، وہاں تو صورتحال ہی بالکل دوسری ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اپنے اموال کو بیچا، اپنی جائیدادوں کو بیچا، اپنی جاگیروں کو بیچا، اپنی اولادوں کو بیچا، حتیٰ کہ اپنے آپ تک کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا کنٹرول ان کمان حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ جو چاہتے کرتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسی ان کی کریمی ہے کہ انہوں نے سب کچھ خریدنے کے بعد ایز اٹ از سب کچھ لوٹا دیا، اور جو بھوکے تھے ان کو سیراب بھی کر دیا، ان کو بھوک سے جو ہے جو نڈھال تھے ان کو دوبارہ جو ہے فراوانی عطا کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو طاقت ملتی ہے نا، ایکچولی وہ اللہ کی امانت ہوا کرتی ہے۔ جو آپ کو قوت ملتی ہے وہ اللہ کی امانت ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، لوگوں کو مزید مصیبتوں میں جو ہے وہ اپنا اس کی کھائی کے اندر نہیں جو ہے وہ دھکیلا جاتا، بلکہ لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا جاتا ہے، لوگوں کو تکالیف کی گھاٹیوں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے باہر لایا جاتا ہے، اور ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے، آپ نے اگر ہمیں حکومت دی ہے، تو پھر آپ کے گزار بن کے کھڑے میں، آپ کے خادم بن کے کھڑے میں۔ اگر عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا، لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا اور لوگوں کو مزید جو ہے وہ پسنے پر مجبور کر دیا یا بوجھ تلے دبا دیا، تو کیا کام کیا؟ کام تو یہ ہے نا کہ بوجھ انسان، چونکہ طاقت آپ کو ملی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رفت آپ کو عطا کی ہے، مقام آپ کو عطا کیا، حکومت آپ کو عطا کی ہے، تو بوجھ آپ اٹھائیں اپنے کاندھوں پہ اور لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں۔ بہرحال ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مصر کے تمام مردوں اور جتنے بھی تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی جو خریدے ہوئے غلام تھے اور کنیزیں تھیں، یعنی جو بنائے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دراصل حکمت تھی اس میں بھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، بلکہ سب مصری ان کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے غلام بن جائیں۔ جب قحط کی شدت ہوئی اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات بھی قائم رہے اور سب مصیبتیں بھی دور ہوں۔ اچھا، وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ مطلب غلے کے لیے لوگ چڑھائی نہیں کرتے تھے، یا خدا نخواستہ وہاں اموات نہیں ہوتی تھی۔ اتنا زبردست میکانزم تھا کہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اسے غلہ بھی ملتا تھا، اس کی عزت بھی برقرار رہتی تھی، اس کی توقیر بھی برقرار رہتی
رہتی تھی اور اسے کہیں بھی احساس کمتری کا احساس نہیں ہوتا تھا. جانیں وہاں پر نہیں جاتی تھی بلکہ جانوں کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی تھی. قحط کی مصیبت ناظرین جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی اسی طرح کنعان میں بھی وہ مصیبت آئی تھی, اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا, یعنی ان کو فوراً شناخت ان کی کر لی, لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے لے کے اب تک تقریباً 40 برس کا عرصہ روایات میں آتا ہے گزر چکا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا معاذ اللہ, جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے, اسی لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں. ظاہر ہے اس میں بھی ایک مشیت تھی, اس میں بھی ایک مصلحت تھی, آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں ان کو جواب دیا. پھر فرمایا کہ تم کون لوگ, جبکہ وہ جان چکے تھے. انہوں نے عرض کی کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں, ہم سب بھائی ہیں, ایک باپ کی اولاد ہیں, ہمارے والد بہت بزرگ ہیں, زیادہ عمر والے ہیں, صدیق ہیں, اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. یعنی یہ انٹروڈکشن, جبکہ وہ جانتے تھے یوسف علیہ السلام, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انٹروڈکشن لیا اور انہوں نے انٹروڈکشن دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے, لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو ہلاک ہو گیا تھا, وہ والد صاحب کو ہم سے بہت زیادہ پیارا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کتنے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 10. پھر فرمایا کہ 11واں کہاں ہے؟ یعنی آپ نے پوچھا 11واں کہاں ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ والد صاحب کے پاس ہے, کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اس کا حقیقی بھائی تھا, اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارت کی اور بہت زیادہ ان کی اچھی میزبانی فرمائی. یہاں میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین, آپ ذرا غور کیجئے یوسف علیہ السلام کے کرم پر اور یوسف علیہ السلام کی جو یوں کہ انسٹنکٹ جو تھی وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ تھی, اتنی پیور تھی, اتنی سچی تھی, اتنی سچی تھی اور اتنی پیاری تھی کہ وہ جانتے تھے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. بھائی ان کے طور پہ تو انہوں نے مار ہی دیا تھا نا, معاذ اللہ شہید کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے کریم بن کے بات کر رہے ہیں. اچھا ناظرین, ہوا یہ کہ اب معاملہ کچھ اس طرح سے پہنچا کہ بہت اچھی طرح سے آپ نے ان کی میزبانی کی. ان میں سے ہر ایک کا اونٹ جو ہے وہ غلے سے آپ نے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ان کی ضرورت کا سارا سامان مہیا کر دیا تو انہیں فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے سوتیلے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آنا. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 سے 61 تک یوں بیان کیا, اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے. اچھا, یہ کمٹمنٹ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ, اور ابھی تک وہ نہیں جانتے کہ یہ بیسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس میں حکمت سے کام لے رہے تھے, کیونکہ ان کی انٹینشن یہ تھی کہ کسی طرح سے بنیامین جو ہیں وہ میرے پاس آ جائیں. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ بنیامین ہی ایکچولی وہ ڈور ہیں یا وہ ڈور اوپنر ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر انہی کے ذریعے سے یہاں تشریف لائیں گے. اور ظاہر ہے وہ جو منظرنامہ ہے ناظرین وہ آگے جا کے بیان کروں گا, بڑا ہی کمال ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو, تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں ان کو کام آئے. یعنی آپ احسان در احسانات کا سلسلہ دیکھیے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھائیوں نے کیا کیا ہے, اور ہمیں یہی کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, کوئی بھی خونی رشتہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ذہن میں رکھیے گا ہمیں اس کا جواب پلٹ کے زیادتی کے ساتھ نہیں دینا, کیونکہ صلہ رحمی ہے یہ نیکی کے بدلے
بدلے نیکی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، کوئی زیادتی کرے اور پھر آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، یہ ایکچوئل صلہ رحمی ہے جس کا درس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بارہا دیا ہے۔ اچھا جی، اس سب کا مقصد یہ تھا کہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، یعنی ان کی عزت نفس۔ اب دیکھیں یہ بھی کیسی بات ہے کہ عزت نفس کا بھی وہ خیال کر رہے ہیں کہ عزت نفس کسی طور سے مجروح نہ ہو، اور کرم و احسان جو ہے دوبارہ ان کو واپس آنے کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے اس نے سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں، یعنی اب باپ کی دعا جو ہے بیٹے کو اس انداز سے پہنچ رہی ہے۔ جب انہوں نے بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے کے جانے کا کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ ظاہر ہے وہ پاسٹ کا ایکسپیرینس آپ کے ذہن میں تھا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 اور 64 میں یوں بیان کیا، سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے حافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ یعنی آپ نے سوال کیا۔ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنے مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں غلے کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بنیامین علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے سے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین علیہ السلام تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر مجھے اس کی سلامتی کا عہد نہ دے دو۔ جب سب بیٹوں کی ذمہ داری ناظرین قبول کر لی، یعنی سب بیٹوں نے ذمہ داری قبول کر لی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب بیٹے مصر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی ارادہ کر کے جب وہ نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے فرمایا۔ یہ بھی نظر بد سے بچنے کے ایک اسباب میں سے تھا۔ پہلی بار جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ سب جان چکے تھے اس لیے بری نظر نہ لگ جانے کے احتمال کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا تھا۔ یہ ایک پریکاشنز تھے جو آپ نے بتلا دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین آنے والے مہمانوں کو عزت کے ساتھ مہمان بنایا۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں اور جا بجا دسترخوان آپ نے سجوانے شروع کیے۔ ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اگر میرے بھائی یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ یعنی ابھی تک آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے۔ بنیامین علیہ السلام نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سیدہ راحیل سلام اللہ علیہا کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام زارو قطار رونے لگ گئے ناظرین، اور بنیامین علیہ السلام کو آپ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ گلے سے اب ظاہر اب تو محبت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی نا، تو آپ نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بے شک میں ہی تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ نے بنیادی طور پر گلے لگانے کے بعد سمجھا دیا کہ خاموش رہنا، غمگین نہ ہونا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا ہے، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین علیہ السلام فرت مسرت سے بے خود ہو گئے، ظاہر بے خود ہو جائیں گے 40 برس کے بعد، یا ناظرین سوچیے 4 ڈیکڈز کے بعد، 4 عشروں کے بعد جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات، اس بھائی سے ملاقات ہو رہی ہے جس کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ چاہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اب کیا ہوا ناظرین، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ذرا جڑے رہنا ہے انشاءاللہ۔ کل زندگی رہی تو اسی وقت حاضر ہوں گا اور سلسلے کو یہیں سے ہم جوڑیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کنبے کو ملایا، اور جو احسانات حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنے بھائیوں پر کیے وہ کیا تھے، اور وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا بچپن میں، اب اس کی تعمیل یا اس کی تکمیل کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ زندگی رہی تو شام کو 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات کروں گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔